अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। ARY पर एक मुश्किल वक्त चल रहा है। हमारे हेड ऑफ न्यूज़ अमाद यूसुफ साहब को कल रात को 3:30 बजे के करीब या 3 बजे के करीब घर से उठा लिया गया। मेरी जब उनकी एहलिया से बात हुई तो भाभी ने जो नक्शा खींचा कि किस तरह ये सारा कुछ हुआ, उस वक्त भी जब मेरी उनसे बात हुई अमाद साहब के उठाने के बाद, मैंने कोशिश की उनसे बात करने की, ज़ाहिर है उस वक्त वो शौक में होंगी। फिर ARY की ट्रांसमिशन शुरू हुई, उसके अंदर हमें अपना मौक़िफ़ देना पड़ा। तो घंटा भर से ज़ायद गुजरने के बाद जब मैंने उनसे बात की, वो उस वक्त भी शौक से कांप रही थी। उन्होंने कहा कि 15 से 20 लोग घर के दरवाजे तोड़ के अंदर दाखिल हुए, बेडरूम का दरवाज़ा तोड़ के अंदर बेडरूम के अंदर आए। घर में जवान बच्ची भी है, बेगम साहिबा भी हैं, और आप इंतज़ार कर सकते थे। वो शख्स अपने घर में है, आपको पता है कि वो अपने घर में है। आप उसको कल दोपहर, सुबह किसी वक्त भी, नाश्ते के वक्त, दोपहर के वक्त, कहीं से भी रास्ते में, जिस तरह आपने गिल साहब को रोक के उठाया, आप उनको भी रोक के उठा सकते थे। लेकिन जिस तरीके से ये काम किया गया, जिस तरीके से अमाद यूसुफ साहब के घर में एंटर हुए और ये ताकत का इस्तेमाल किया, ताकत तो इन लोगों के पास बहुत है, ये तो हम सारे जानते हैं और मानते हैं, हाथ उठा के मानते हैं, भाई आप बहुत ताकतवर है, हाथ में वक्त आप हैं। तो शहबाज शरीफ तो है ही, बस चुंगे दी गल है। लेकिन थोड़ा सा एहतियात कर लिया करें। आप मुझे उठाने आएंगे, मैं आपको बड़े आराम से कहूंगा हाँ जी हाजिर, लेकिन ये जो दरवाजे तोड़ना, घरों के अंदर घुसना, 15 बंदे उठाओ, माफी सीटो, इसके बगैर भी काम हो सकता, बेहतर काम हो सकता। थोड़ी इज्जत अपनी रखें, थोड़ी दूसरे की इज्जत रहने दें, मामला बेहतर हो जाएगा। ये तो वो तरीका कार था जिससे मुझे सख्त एतराज़ हुआ कि जब उनसे बात कर रहा था कि किस तरह अमाद को उठाया गया, किस तरह बच्चों की जो इंप्रेशंस हैं फॉर लाइफ, उसके बच्चों की उम्रें शायद 15 साल होंगी, 13-14 साल, जो 2 बच्चे हैं, आपने क्या इंप्रेशन छोड़ा उनके ऊपर, वो क्या सोच रहे होंगे, ये हमारे रियासती इदारे हैं, क्या ये इस तरह काम करते हैं। यही काम अगर बेहतर तरीके से होता, उनको पता तो है कि हम सब जानते थे। मेरी माँ से कल बात हुई, मैं कहा भाई आप लिस्ट पर हैं, थोड़ी कोशिश करें आगे पीछे होने की, लेकिन पता तो सबको होता कि ये होगा। लेकिन जिस तरीके से आप ये काम करते हो, जिस तरीके से ये अब हुआ, वो तरीका ठीक नहीं है। काम तो है ही गलत। देखिए, गलत काम भी बेहतर तरीके से किया जाए तो उस पर भी लोग थोड़ा सा एतराज़ करते तो है, लेकिन एतराज़ कम हो जाता। दूसरा, अब ये फैसला क्या हुआ, यानी एक दिन पहले एक मीडिया टॉक यानी ARY पर गुफ्तगू हुई शहबाज गिल साहब की। हमने कल अपनी पोजीशन वाज़ेह की कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जाहिर है राना सनाउल्लाह साहब ने तो पहले मिनट में फैसला कर लिया था, और पैमरा ने तो पहले आधे घंटे में फैसला कर लिया था कि जनाब इसमें ARY मुलव्वस है। और क्यों मुलव्वस है, ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा आपको बार बार बताती रही हैं। क्या क्या कहती रही है मरियम नवाज शरीफ साहिबा। आज भी ट्वीट उन्होंने जो किया है, वो इस बात को बार बार चीख के बता रहा है कि ARY के खिलाफ ये एक्शन और अमाद के खिलाफ क्यों है, क्योंकि जो सामना है वो उनके अपने अमाल की वजह से। झूठ, बहतान और लोगों की इज्जतें उछालना हमेशा नहीं चल सकता। वैसे ये जुमला बोलने से पहले नहीं, बाद में आज मरियम औरंगजेब साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लेती तो उनको पता चलता कि आखिर में इज्जतें उछालते कैसे हैं। लेकिन खैर कोई गल नहीं, सियासत है, सियासत में सब चलता है। दोबारा फुल स्क्रीन कीजिएगा जी। सहाफत की आड़ में माल बनाना, खबरों के नाम पर मुल्क में इंतशार, फितना फैलाना, गुंडा गर्दी हो सकती है, सहाफत नहीं। अब इनका मसला क्या है इस वक्त? सरकार का, मुस्लिम लीग नून का मसला यह है कि कितने चैनल्स हैं। और मैं आपको बड़े वसूख से एक बात बताने लगा कि आज मुझे मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर आदमी का फ़ोन है, उन्होंने कहा यार ARY मैंने आपसे इज़ारे यकजहती के लिए फ़ोन किया। मैंने कहा बड़ी मेहरबानी, क्योंकि हम अक्सर उनके साथ और वो हमारे साथ इज़ारे यकजहती करते रहते हैं चीज़ों पे। उन्होंने कहा ARY के बंद होने के बाद लगता है सारा मीडिया एक ही जैसा हो गया है। वही एक गुफ्तगू जो इस साइड पे हो रही होती है, अक्रॉस मीडिया वही गुफ्तगू हो रही होती है, सारे हुकूमत की वाह कर रहे हैं और हुकूमत ही हर जगह चली जा रही है। कहता है मज़ा ही नहीं आ रहा TV देखने का। एटलीस्ट दैट ऑल्टरनेट वॉइस वॉज देयर। ARY इज़ दैट ऑल्टरनेट वॉइस, क्योंकि बाकी सारे तो इसलिए अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि सुबह उठ के कहते हैं मियाँ साहब कितने ग्रेट आदमी हैं, दोपहर को कहते हैं मरियम भी कितनी ग्रेट आदमी है, शाम को उनमें से कोई भूला भटका शहबाज शरीफ साहब को भी ग्रेट कह देता है।
جس کی وجہ سے ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے حق میں بات کرنے والے چینل تو ویل ڈن، لیکن جو ہمارے خلاف بات کرنے والا چینل ہے وہ سارا پیسے بناتا ہے، وہ فتنہ گیر. اور جو بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا، رائٹ یا رانگ، دیکھیں میرے اپنے ویوز ہیں چیزوں کے بارے میں، لیکن رائٹ اور رانگ چینلز نے فیصلے کیے ہوئے کہ انہوں نے کیا کرنا، کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ادھر والا تو بہت ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے حق کی بات کرتا ہے، بھائی حق اور سچ کی آواز ہے، اور جو ادھر کھڑا ہے وہ بڑا 2 نمبر چینل ہے کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہے. یہ حکومت کو موقع چاہیے تھا، ان کو بھی موقع چاہیے تھا، وہ موقع ان کو مل گیا ہے. وہ شہباز گل صاحب کی تقریر کے بعد شہباز گل صاحب بھی گئے تو عماد یوسف، اور اب میڈیا کے لیے کیا ہوگا، ریار وائی کے لیے کیا ہوگا. ماریہ میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فاروق حبیب ہیں، وسیم بادامی صاحب دبئی سے ہیں. وسیم بھاگ گیا ہے، اچھا ہے نہیں لیکن بھاگ گیا ہے. ٹریولنگ ان ہز ڈیفینس، وہ ٹرانزٹ میں اور سب کچھ. میری صبح بات بھی ہوئی ہے. نہیں بھاگے ہیں یا روانہ ہوئے، دو متضاد چیزیں ہیں نا. ویسے وہ واپس آ رہے ہیں اصل میں. نہیں مسئلہ یہ ہے نا، وسیم بدامی چلا جائے یا ارشد شریف کی تصویر آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب بھاگ کے. اور جب نواز شریف صاحب جائیں تو علاج کے لیے 24 ارب روپے کا ملزم حمزہ شہباز چلا جائے تو وہ لکھتے ہیں روانہ ہو گئے. وہ بھاگے نہیں ہیں، حسین نواز بھاگے نہیں ہیں، نواز شریف نہیں بھاگے، علی عمران نہیں بھاگے. تو الفاظ جو ہے نا وہ چینج ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو بھگوڑا بھی نہ کہا جائے، وہ تو اپنا علاج کرا رہے ہیں وہاں پر، یہاں پر ان کا علاج بھی نہیں ہے. تو یہ اپنے لیے جو ہے کچھ چوائسز اور ہے اور دوسروں کے لیے کچھ اور ہے. چوائس اوور تو آپ لوگوں کی بھی ایسی ہے نا. نہیں مسئلہ یہ کہ یہاں پر یہ ملک کی سیاست ہے، اس ملک میں ہم مریم نواز شریف کے لیے وہی سب کچھ ہیں جو وہ ٹویٹ میں لکھ رہی ہیں، جیو آپ کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آپ اپنی تقریروں میں پریس کانفرنسز میں یا ادھر کہتے ہیں، جو گل صاحب اپنی ٹویٹوں میں لکھتے ہیں. یہ ایک پولیٹیکل پولرائزیشن ہے جس میں چینلز بھی انفارچونیٹلی اس کا حصہ بن گئے ہیں. فیکٹس پہ اس بات ہو، اگر کوئی فیکٹس ہیں، حقائق ہیں، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. اگر کسی فیکٹ بھی ساروں کی اپنی مرضی کی ہوتی ہے. چوائس آف فیکٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا آسان ہے. بار میں کہتی ہوں یہ آپ کا کون سا فیکٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی میرا فیکٹ بڑا ٹھیک ہے. ہاں جی فیکٹ تو ٹھیک ہے، پر یہ فیکٹ کیا ریلیونٹ ہے؟ نہیں جی ریلیونٹ تو نہیں ہے. یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے نا، لیکن اس ڈیبیٹ میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا. فیصلہ کون کر رہا ہے؟ فیصلہ دیکھنے والے کریں گے. تو یہ ویورز کے اوپر چھوڑ دیں. آج اے آر وائی کیوں پاکستان کا نمبر 1 چینل ہے؟ مجھے آپ یہ بتا دیں. اے آر وائی اگر اینگلنگ کرتا ہے یا اور معاملہ تو پھر لوگ اے آر وائی کو نہ دیکھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 22 کروڑ عوام جو ہے وہ سمجھدار نہیں ہے، یا وہ سوچ نہیں رکھتے، یا ان کو شعور نہیں ہے. آج لوگوں کو سیاسی شعور بھی ہے، انفارمیشن بھی لوگوں تک پہنچتی ہے، اور لوگ اپنا ڈیسائسو ڈیسیژنز بھی لیتے ہیں. جتنی ریٹنگز آئی ہیں، اب اے آر وائی کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا ہے؟ اے آر وائی کو ٹارگٹ اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ اے آر وائی جو ہے وہ آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، کنٹرول میں نہیں ہے، آپ کی ایجنڈا سیٹنگ کے اندر شامل نہیں ہے. آپ ٹیلی فونوں کے اوپر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی جئی تئی پھیر دو. اے آر وائی وہ جئی تئی پھیرنے کے اوپر شاید تیار نہیں ہے آپ کی. تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس چینل کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر دو، باقی چینلز جو ہے وہ میرے تابع ہیں یا وہ میری بات سن رہے ہیں، لہذا اے آر وائی کو ٹارگٹ کر دو. یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. پھر یہ جو شروع ہے معاملہ عماد، آئی ایم شیور یو ماریا کا مجھے میسج آیا. ہاں سب سے پہلے میں نے کہا یہ کیا، اور ایک سخت لفظ کے ساتھ ٹی وی پہ نہیں عماد کو اٹھا لیا. ہم نے ہاؤ ڈو یو نو. اس وقت تک مجھے خیر ایکچولی سلمان اقبال صاحب کی فون کال آ چکی تھی. ہی واز دا فرسٹ ون جن کو پتا چلا کہ یہ ہو گیا ہے. واٹ واز یور فرسٹ ریئیکشن؟ مطلب میں نے تو 2 گھنٹے پہلے میسج پہ بات کی ہوئی تھی ساری باتیں. اور پھر جب دیکھیں میرے ذہن میں ہمیشہ پہلے خیال بیوی بچوں کا آتا ہے. کاش ہمیشہ 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 اس طرح کے واقعات میں جب آپ 2:30 بجے کسی کو جا کے گھر سے کھینچ کے نکال کے ایک تو وقت کا چناؤ، رات کے 2:30 بجے. یار ہر انسان رات کو بڑا ولنریبل ہوتا ہے، ریلیکسڈ ہوتا ہے، اپنے گھر کے ماحول میں ہوتا ہے. اس وقت آپ جائیں گے، پھر آپ کو پتا ہے اس وقت اس کے بچے بھی ہیں. اس کی بچی کوئی 16-17 سال کی بچی، میری اس سے بات ہوئی، وہ شی از ٹراماٹائزڈ رائٹ ناؤ. اچھا وہ کیا سوچیں گے، یہ کیا ریاست ہے، یہ کیا ملک ہے، کون سے ادارے ہمارے اور یہ ہمارے ہیں. اور وہ یہ بھی سوچیں گے کہ کیا اس ملک میں ہم نے اپنے اولاد کو بڑا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اور یہ بڑی سیلفش بات ہوگی اس وقت اگر میں بیٹھ کے کہوں. لوگ کہیں گے اچھا جی آپ کا اتنی سی بات سے جو ہے ملک سے اعتبار اٹھ جائے. جس پہ گزرتی ہے نا وہ ایسے ہی سوال پوچھتا ہے. ابھی میرے ایک جاننے والی کے ساتھ ہوا، اس کو اغوا اس نے بھی یہ پوچھا اپنے آپ سے کہ کیا یہ ایسا ہی ملک ہے جہاں پہ ہمیں تحفظ نہیں مل پائے گا، ہمیں یہاں رہنا چاہیے. تو جس پہ گزرتی ہے نا وہ ایسے سوال پوچھتا ہے، اور سخت سوال بھی پوچھتا ہے. سو میرا تو ریاکشن یہ تھا آپ صبح 7 بجے چلے جائیں، 8 بجے چلے جائیں، ناشتے کے ٹائم چلے جائیں. ناشتہ کر رہا ہوگا کہیں، یار ایک کام کریں آرام سے آپ گھر کے باہر فیلڈنگ لگا کے بیٹھ جائیں. بھائی کوئی جب ریزسٹ بھی نکلے نہیں کرے گا.
ہم جانتے ہیں وہ آئیں گے, ہمیں پتا ہے یار ہمارے پاس راستہ کوئی نہیں, جانا تو پڑے گا, ہم صرف یہ کہیں گے کپڑے چینج کر لیں, کوئی تو 2 دوائیاں اٹھا لے گا, کوئی نہ ہم نے کوئی گنے رکھی ہوئی ہیں جو ہم تان لیں گے ان کے اوپر, جیسے ہم نے دیکھا 2 کتابیں اٹھا لے گا اور ساتھ چل پڑے گا. یہ بات کل بھی میں رات کو یہ کہہ رہا تھا, آج بھی کہ یہ بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا, لیکن کیا اسٹیٹمنٹ دینی تھی کہ ڈرانا تھا نا. اب کیا ہوا ہے کہ ایک عماد یوسف کو بنا کے نا علامت کی نشانی, اچھا خالی اٹس ناٹ فار ایئر وائی آلسو کاشف, اس کا مطلب ہے کہ جو باقی پاکستان میں 20-25 اور چینل ہیں ان کی بھی ہیڈ آف نیوز ہیں. پاکستان میں جو اور اخبارات ہیں نا ادھر بھی کوئی نہ کوئی کنٹینٹ کو دیکھتا ہے نا, تو جب وہ دیکھیں کہ اچھا یہ اے آر وائی کے پیچھے تو بڑی طاقت ہوتی تھی, یہ تو فوجیوں کے ساتھ ان کی تو بڑی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سیٹنگ تھی ان کی, ان کو تو ابھی بھی کوئی اندر سے شاید سپورٹ کر, ان کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. اوہ ایک بڑا سمبلزم ہے کہ اگر ان کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے ہمیں بھی اوقات یہ جو وہ جو گینگ ہے نا جو سوشل میڈیا کے اوپر جرنلسٹک گینگ سلیش یو نو جو سمجھتے ہیں جو ہمیشہ ایئر وائی کے اوپر اور لگ رہا ہے واٹس ایپ گینگ. ایک دفعہ میں کھانے پہ گیا, ہر ایک میں جو ہی انٹر ہوا اے آر وائی کس کے کہنے پر تحریک انصاف, یہ سوال مطلب ہاؤ کڈ یو لیو دی اسٹیبلشمنٹ. پہلی چیز اینی ون وڈ واک ان لیٹ, سوری میں کانورسیشن مس کر کے, لیکن یہ کیسے ہوا کہ اے آر وائی نے فیصلہ کیسے کر لیا؟ اندر کی بات بتائیں, اندر کی بات بتائیں, کیا ہو رہا ہے آپ کو تو پتا ہوگا. تو وہ ساروں کے لیے ایک بڑی سرپرائز تھی کہ اے آر وائی نے کیسے یہ فیصلہ کر لیا. اچھا ویسے خان صاحب کے لیے بھی میں نے سنا ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ تھوڑا ان کو بھی سرپرائزنگ لگا تھا کوئی ایک موقع پہ, یہ سچ بات ہے ویسے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں نے کہا پوچھ لو, مان لیں یہ بھی تھوڑی سی سچ بات ہے. نہیں مان لو. دیکھیں بنیادی طور کے اوپر معاملہ کیا خان صاحب نے تقریر میں بھی ایک آدھی دفعہ یہ کہا تھا کہ اے آر میری امید سے بھی زیادہ. یہ تو پھر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ نے کس کی ترجمانی آپ کا کس کی کر رہے ہیں. یہ جو میڈیا ہے ہمارا وہ یہ کیا کہتے ہیں ہم عوام کی آواز ہیں, اور آپ پبلک ویوز کی ہی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں نا, جو اصل میں میڈیا نے تو حقائق دکھانے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے, اور اگر پبلک اس ان حقائق کو تسلیم کرتی ہے تو اٹس مین جو آپ عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں اور لوگ اسی چینل کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اب جو کچھ عماد یوسف کے ساتھ ہوا ہے مجھے آپ یہ بتائیں, یہ ایک پیٹ طریقہ کار ہے جو کہ پہلی بار نہیں ہوا, یہ فالو ہوتا ہوا آ رہا ہے کہ اچھا جی اگر آپ یہ کام ہوا ہے تو پھر ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس طریقے سے جو ہے وہ نمٹیں گے. اور کوئی دہشت گرد ہے, عماد یوسف کے کریڈٹ کے اوپر بہت ساری ایسی میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں ہیں کہ جو انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے, ملک کی سالمیت کو آگے بڑھانے کے حوالے سے, ملک کی دفاع کے حوالے سے ہمیشہ ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اب ہم آنسٹ بات کر رہے ہیں, بڑا ایک اہم کردار ادا کیا ہے. اب پرو اسٹیبلشمنٹ کریڈینشلز بھی ہمیں ثابت کرنے پڑ رہے ہیں کہ ہمیں کرنے پڑیں گے. یہ وقت بھی آ گیا, یہ وقت آیا ہمارے لیے. سنیے یہ کاشف حقائق 8 بجے کا پروگرام کاٹ کے خبر چل رہی ہے بریکنگ, آرمی چیف کی عمان کے سفیر سے ملاقات. 8 بجے کا پروگرام کاٹ کے, یہ ٹکر بھی ہو سکتا تھا, یہ سائیڈ ونڈو بھی ہو سکتی تھی, لیکن نہیں, یہ خبر پروگرام کاٹ کے بکسے میں بریکنگ نیوز کے طور پہ چلی ہے. صرف ایک دفعہ نہیں, ملٹیپل ٹائمز اس طرح کی خبریں چلی ہیں. سو یو نو ہی ہیڈ دس. دیکھیں پھر اب معاملہ یہ ہے کہ اب ایک ڈائریکٹر نیوز ہے, ہم ایسے کیوں کہہ رہے ہیں, اب ایک کیا ہو گیا ہمیں, آئی تھنک ہم امیون ہو گئے ہیں پچھلے 2 دن کے بعد. کیا ہو گیا, ایک ڈائریکٹر نیوز ہے, آپ جاتے ہیں اس کے گھر, چار دیواری کا تقدس پامال کر دیتے ہیں. اچھا کیا اس کے آئینی حقوق نہیں ہے؟ آپ کے لیے آئین ہے نا, نہیں آپ کے لیے آئین ہے, اور آپ آئین کے اس آرٹیکل کا بھی بار بار حوالہ دیتے ہیں, اچھی بات ہے, ہونا چاہیے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. او بھائی لیکن ایک بنیادی آئینی حقوق بھی ہیں, وہ بھی کسی کو جو ہے وہ زندہ رہنے کی جو ہے وہ اس کو فریڈم دیتے ہیں, لیکن آپ اس کے گھر میں اس طرح گھسیں گے. اور ٹراموٹائز کس کو کرنا ہوتا ہے؟ فیملی کو کرنا ہوتا ہے. اس شخص کو تو پتا ہوتا ہے وہ جس قسم کی انوائرمنٹ میں ہوتا ہے اسے تو پتا ہے, لیکن فیملی کو ٹارگٹ کرنا ہے اصل میں میسیجنگ کہ آپ اس کو اتنا ڈرا دیں کہ اس کو گھر سے توڑ دیں. سب کو پتا ہے کہ خبر کیا چلے گی. 15 لوگ گھر میں گھسے, دروازہ توڑا, اس کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے, سب کو پتا ہے خبر کیا چلے گی. اٹس اے میسج اکراس. دیکھیں یہی چیز ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ چلیں جی اب آپ نے ایف آئی آر کاٹ لی, ایف آئی آر کے اندر آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو نامینیٹ کر دیا, تو مجھے آپ یہ بتائیں یہ جو باقی جتنے لوگ ہیں, اگر آپ نے ایک معیار سیٹ کرنا ہے تو کیا باقیوں کے لیے وہ معیار نہیں ہونا چاہیے؟ کون باقی؟ بے شمار ہیں. آج اسٹیٹمنٹس نہیں چلی, آج مجھے بتا دیں آپ کیا فضل الرحمان نے فرماتے رہے ہیں, کیا نواز شریف فرماتے رہے ہیں, کیا ان کی صاحبزادی فرماتی رہی ہے,
یہ کسی سے کوئی اور ڈھکی چھپی چیزیں ہیں, کسی کے خلاف جو ہے وہ کارروائی نہیں ہوئی. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس طریقے سے اگر کارروائیوں کا آغاز ہوتا ہے, آپ نے ایک میکینزم بنانا ہے نا, تو پھر ٹھیک ہے, جس نے بات کی ہے سب کے خلاف آپ کارروائی کر لیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی ہم پک اینڈ چوز کر رہے ہیں. جب آپ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی سے کوئی خاص انتقام جو ہے وہ لینا ہے, کسی کو آپ نے جو ہے وہ خاص ٹارگٹ جو ہے وہ کرنا ہے. تو ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے کسی کو. پھر آئین اور قانون سب کے لیے برابر ہے. اس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلیں نا, وہاں آپ چلتے نہیں ہیں. اور یہاں آپ کہتے ہیں نہیں آپ نے جو ہے وہ ٹارگٹ کر کے چند لوگوں کو اٹھا کے آپ نے مثال بنانا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پھر راستہ ٹھیک نہیں ہے, اور یہ رویہ بھی درست نہیں ہے, اور یہ میں اس سے کوئی نتائج حاصل نہیں ہوں گے. جو میں الفاظ استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے آپ نتائج حاصل نہیں کر سکتے. 4 ماہ میں آپ نے زمین آسمان ایک کر دیا, ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. حالات مزید بہتر ہونے کی بجائے بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اگر تو حالات ٹھیک ہوئے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں. آپ نے ایک تجربہ کیا, تجربہ آپ کا ناکام ہو گیا, وہ نظر آ رہا ہے. اب اس تجربے کی ناکامی کی بھینس باقی سب کو نہ چڑھایا جائے. انہوں نے ایک یہاں تجربہ کو سینس بھی پریویل ہونی کہا چاہیے. گیا یہ تجربہ ناکام ہو گیا ہے, پھر انہوں نے ایک اور تجربہ کیا, اب کہا جا رہا ہے وہ تجربہ بھی ناکام ہے. 70 سال سے تجربے ہو رہے ہیں, ایک تجربہ 2 تجربہ, مطلب تجربوں کی لائن لگی پڑی ہے آپ کے سامنے. مطلب ہم فکسیٹڈ ہیں اس تجربے پہ, اسی لیے یہ تجربہ ہوا نا, کیونکہ جو پہلے تجربے ہوئے نہ ان سے کوئی رزلٹ سیکھا, نہ کسی نے بیٹھ کے کبھی کہا کہ بھائی ہم اپنے کردار کا تعین کر لیں. یہ بھی لگے رہے, وہ بھی تجربے کرتے رہے. وہ لیبارٹری جو بنی تھی اسلام کی لیبارٹری, وہ تو پتہ نہیں کون سے تجربوں کی لیبارٹری میں یہ جو پاکستان ہے یہ کنورٹ ہو گیا. تو ٹھیک ہے, یہ پھر اور الحمدللہ اس کے بعد اور تجربے بھی ہوں گے, کیونکہ ابھی بھی ہم نے کچھ نہیں سیکھا ہے. So you are saying this is not the last experiment? Not the last at all, بالکل بھی نہیں. اور ماشاءاللہ جو باقی سیاسی قوتیں ہیں نا, وہ بھی بھرپور مدد کریں گی اس میں, مزید تجربے کرنے میں. جو آپ کہہ رہی ہیں نا مدد کریں گے, دیکھیں پچھلے کچھ عرصے میں ایک چیز تو ثابت ہو گئی, جس نے انہوں نے بڑے نام لیے, مولانا فضل الرحمان, مریم نواز, نواز شریف, فلانا, وہ یہ سارے انتظار میں بیٹھے ہوتے باری کے. یہ گالی ہے اٹینشن, لک ایٹ می, یہ فائٹ, وہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. اٹینشن کا انتظار ہے کہ آپ ہمیں موقع تو دیں. پہلا موقع دیا تو ساروں نے کہا لبیک, ہم حاضر آپ کی خدمت میں, 10 کرنا کی. سو یہ پاکستانی پالیٹکس میں یہ جو ہے نا وہ نعرے بازی, ووٹ کو عزت دے دو کسی طرح تو فلانا کر دیں گے. اچھا, میں نے بڑے مزے کی ایک ٹویٹ پڑھی, میرے خیال ہے سرل المیڈا کی تھی. انہوں نے کہا جی 2022 میں نا پی ٹی آئی کو پتا چلا ہے کہ ڈیو پروسیس بھی کوئی چیز ہوتی ہے, اور پی ایم ایل این کو پتا ہے کہ اداروں کا وقار بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ان دونوں نے ڈسکور کیا ہے اس سال میں. مجھے بڑی ایک سیکنڈ, یہ ٹویٹ سنبھال کے رکھ لیں. 2026-28 میں جب ہم گفتگو کر رہے ہوں گے تو یہی رولز ریورس ہوں گے, کوئی پتہ نہیں, اور یہی ہو رہا ہوگا. وہ کہہ رہے ہوں گے عدالت, آئین, قانون, یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں, کوئی چینل بند ہوگا تو یہی مریم نواز, مریم اورنگزیب صاحب. آج آپ نے پڑھا انہوں نے کیا, انہوں نے کہا مقافات نہیں, لیکن یہ ایک پارٹی کی نائب صدر ہیں جو کبھی نہ کبھی ملک کی وزیر اعظم, چلے میں مانتی ہوں بننے کی ایک سیریس کنٹینڈر ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب مریم بی بی کبھی اقتدار میں آئیں گی تو ڈیو پروسیس, FIR, مقدمہ, مدعی کو سننا, اس طرح یہ کی چیزیں ان کی لینگویج ڈکشنری میں نہیں ہے. تو اس طرح کی اسٹائل آف گورننس جو ہے حکومت بننے جب شیریں مزاری کو اٹھایا گیا, انہوں نے کہا ٹھیک اٹھایا گیا, کچھ تو کیا ہوگا. یہ الفاظ تھے, کچھ تو کیا ہوگا. یہ سب واپس پلٹ کے باتیں. اب سوال یہ کہ کل کوئی اٹھائے گا اور کہے گا جناب انہوں نے کچھ نہیں کیا. دیکھیں مریم بھی, لیکن میں پھر بھی اپنے وسیم میرے ساتھ اگر اجازت دیں میں وسیم بدامی کو بھی. وسیم, واٹ واز یور فرسٹ ریئیکشن جب عماد یوسف, بیکاز ہم سارے اسی چینل کے ساتھ ہیں, ہم ساروں کو یہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتا ہے جب اس طرح کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے. وین یو ہرڈ, کیونکہ ہم آپ تو ظاہر بزی تھے کسی اور چیز میں, تو ہم کل رات تک بھی بات کر رہے تھے کہ عماد مشکل میں ہے, 4 لوگوں کے نام چل رہے ہیں, ابھی کسی کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے ان 4 میں سے, and then عماد suddenly becomes the first one. What was your reaction? جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں ذرا یہ آپ نے جو فیک نیوز پھیلانے کی مضمون کوشش کی ہے اس کو بتا دوں ذرا. آئی نو آپ لیٹر سائٹ پہ کہہ رہے تھے, میں کوئی 4-5 دن سے پاکستان سے باہر ہوں, اور آج میں ٹرانزٹ پہ دبئی میں, ماریا سے میری ہوئی تھی صبح بعد. اچھا, تو مجھے یہیں پہ پتہ لگا کہ یہ سارا معاملہ ہوا ہے. فرینکلی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس طرز کی شنید تھی, جس طرح آپ نے بھی کہا کہ میں ذرا ایک دو دن سے ٹچ میں نہیں تھا چیزوں کے, لیکن اسٹل مجھے پھر بھی بہت زیادہ حیرت ہوئی. میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, اور مجھے یعنی واقعی آپ کو شاید لگے کہ یہ بڑا ہی بیوقوفانہ یا معصومانہ سوال ہے, لیکن میں واقعی یہ سوچتا ہوں کہ اس طرز سے کچھ کرنے سے کیا اچیو ہوتا ہے. اچھا, کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی ڈائریکٹر نیوز یا کوئی پروگرام اینکر ہے
تو وہ قانون سے بالا تر ہے؟ آف کورس نہیں، بالکل بھی نہیں کہہ رہے. لیکن یہی کام اگر آپ کو واقعی اگر مقصد جو ہے وہ دہشت پھیلانا اور دھاک بٹھانا نہیں تھا بلکہ قانون کی بالادستی ہی مقصد تھا تو پھر تو اس کا ایک بہت پراپر طریقہ کار ہو سکتا تھا. اور اس میں اگر جو کوئی جس نے غلط کیا اس کو آپ بالکل کیفر کردار تک پہنچائیں، چاہے اس کا نام وسیم بدامی ہو، کاشف عباسی ہو، ماریہ میمن ہو یا حماد یوسف ہو. لیکن یہ جو ایک روایتی طریقہ کار ہے جو کہ تسلسل سے جاری ہے، وہ جب ہوتا ہے تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی اور چیز سے زیادہ جو اس کا سب سے افسوسناک پہلو ہے وہ توہین قانون ہوتی ہے. اس لیے کہ اس سے میسج جاتا ہے کہ بھائی قانون زیر دست ہے اور حکومتیں بالا دست ہیں، اور وہ جب چاہتی ہیں جس کے خلاف جس انداز سے چاہتی ہیں اس قانون کو استعمال کر لیتی ہیں. چاہے وہ سندھ اسمبلی میں ڈاکٹر عاصم آپ کو اٹھے تھے، آپ کو یاد ہے، ویسے سندھ اسمبلی میں کچھ قانون سازی نہ ہو لیکن پھر راتوں رات قانون سازی ہو گئی تھی نیب کے حوالے سے، یا بھی آج کل جو کچھ. تو اس سے تاثر یہ بنتا ہے کہ پھر قانون زیر دست ہے، حکومتیں بالا دست ہیں، اور وہ اپنے حساب سے جس کے خلاف جب چاہیں وہ وہی چیز استعمال کر لیتی ہیں. تو میرے لیے بہت حیران کن اور افسوسناک، قابل مذمت تو ہے ہی ظاہر سی بات ہے، لیکن مجھے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس کی سنی تھی مجھے اس پہ بہت حیرت ہوئی. میں ایک بریک لے لوں. یہ بات ٹھیک ہے کہ خیر مجھے تو کوئی حیرت نہیں ہوئی بیکاز کل کے بعد بہت سارے آپ کو پتا ارشد کو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑ گیا، بہت سے لوگ آگے پیچھے ہو گئے ہیں. سو ہمیں یہ اس میں بالکل حیرت نہیں ہوئی کیونکہ ہم فگرڈ کل ہی یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ کچھ اس طرح کا ہوگا. کوئی نہ کوئی ظاہر ہے یہ اب کارروائی انیویٹیبل ہو گئی ہے. اٹس اے میٹر آف آورس ناٹ ڈیز. اور اسی وجہ سے آنن فانن ہی بہت سارا کچھ ہوا اور کوئی فیصلے بھی کیے گئے. لیکن دوسری طرف اب چینل بند ہے اور وہ باندھی ہے. ایک فیصلہ تو آیا ہے سندھ ہائی کورٹ کا، لیٹس سی کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا، یا وہ ابھی ریٹن آرڈر کا انتظار ہے جس میں انہوں نے چینل کھولنے کا کہا ہے کہ جس جگہ جن نمبرز پر ARY تھا پورے ملک میں ان نمبرز پر کھول دیا جائے. لیٹس سی پہ کیا ہوتا ہے. لیکن واپس آتے ہیں تو آج عمران خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے. آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی ایک پریس کانفرنس کیا ہے. ذرا یہ پریس کانفرنس کا جو گیم ہے اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں میری پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج سے تحریک انصاف کو لڑانے کی کوشش ہو رہی ہے. کیا واقعی ان کے الزامات ٹھیک ہیں؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے ڈسکوالیفائی کر دیں گے. الزامات ٹھیک ہیں یا نہیں؟ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. عمران خان صاحب کا کہنا کہ PTI کو فوج سے لڑانے کی کوشش، ڈسکوالیفائی کر دیں گے، مجھے سیاست سے باہر نکالنا چاہتے ہیں. کس حد تک درست ہے؟ دیکھیں یہ بالکل درست معاملہ ہے. کیا آپریشن گیٹ عمران خان شروع ہوا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا. آپ کے علم میں ہے کہ پہلے ایک رجیم چینج سازش کے تحت وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا. ان کا یہ خیال تھا کہ وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیں گے اور عمران خان اتنے ان پاپولر ہوں گے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہوگی، اور آپ نے دیکھا کہ پبلک ان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور پھر اس وقت پریشانی ہوئی. اس دوران یہ سوچا گیا کہ اب کوئی اور نیا پلان تیار کیا جائے. اسی دوران دیکھا کہ نہ صرف عمران خان نے پبلک کو موبلائز کیا ہوا ہے سڑکوں کے اوپر جلسے جلوسوں پر، بلکہ عمران خان تو ان کو جو ہے وہ پولنگ ڈے کے اوپر جا کے ان کا ووٹ بھی کاسٹ کروانے کی اہلیت رکھتا ہے. جو 20 حلقوں کے نتائج آئے اس کے بعد جو ہے وہ ایک نیا بڑی سپیڈ سے آپ نے دیکھا کہ ایک فیصلہ الیکشن کمیشن کا آ جاتا ہے جو تضادات سے متنازع قسم کا فیصلہ ہے. اس کے بعد توشہ خانہ بھی سامنے آ جاتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں ARY کو بھی بند کرنے کا معاملہ شروع کر دیا جاتا ہے کیونکہ ARY جو ہے وہ عوام کو حقائق اور سچ پہنچا رہا ہے. اور کسی طریقے سے اب ایک نئی سازش تیار ہوئی ہے کہ عمران خان کو اس سارے پروسیس سے ہی باہر کرنا ہے اور اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر فرویلیس قسم کی ریزنز بنا کر کسی طریقے سے جو ہے وہ نااہل کیا جائے اور عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ عوام تک، پبلک تک جو ہے وہ نہ پہنچنے دیا جائے. یہ باقی ساری تو جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی اس کے لنکس ہیں جو ساتھ جوڑے جا رہے ہیں، لیکن یہ ایک بڑی جو ہے وہ سازش ہے. اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ جو رجیم چینج سازش ہے اس میں تو عمران خان کو ہمیشہ کے لیے باہر کرنا تھا نا. تو پہلا مرحلہ یہی تھا کہ شاید عمران خان کو عوام ایکسیپٹ ہی نہ کرے. اب عوام ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. وہی رجیم چینج سازش کا جو اگلا مرحلہ ہے اس کو نااہلی کی شکل میں جو ہے وہ سامنے لایا جا رہا ہے اور اسی کے تحت یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، FIR درج شروع ہو گئی ہیں، لوگوں کے اوپر جو ہے وہ گرفتاریوں کا عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے. یہ کسی سے کوئی ڈھکی چھپی چیزیں تو نہیں ہیں. اسی کا اظہار جو ہے وہ عمران خان نے بھی کیا ہے آج. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے، وہ ہے میس موبلائزیشن آف پبلک. وہ ہم کریں گے اور وہی ہماری طاقت ہے، وہی ہماری اسٹرینتھ ہے. ہماری جمہوری پارٹی، اور آج خان صاحب نے ایک اور پوائنٹ بڑا کلیئر کیا، ہم نے پاکستان میں رہنا ہے.
ہمارا نام ECL میں وہ لوگ ڈال رہے ہیں جو پہلے سے ECL میں تھے. 24 لوگ جس کابینہ کے ECL میں تھے. عمران خان نے تو کہیں نہیں جانا, جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے. لیکن عمران خان یہ چاہتے ہیں پاکستان مضبوط ہو, اس پاکستان کے ادارے مضبوط ہوں, اس پاکستان کی فوج مضبوط ہو. لیکن وہ لوگ جو یہ بیانیاں بنا رہے ہیں وہ کم از کم اپنے آپ کو آئینے میں کھڑے ہو کے تو دیکھیں. یہ خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹس جو آ جاتی ہیں, یہ جو فضل الرحمان باتیں شروع کر دیتے ہیں, یہ جو مریم کر لیتی ہیں باتیں شروع کر دیتی ہیں. نہیں آپ یہ جیو دیکھ لیں, جیو کی بات کر لیتے ہیں کھل کے, کیا باتیں کرتے ہیں, وہ کسی سے ڈھکی چھپی ہیں. دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ یار یہ جو لوگ جس جگہ کھڑے ہیں لیٹ دم بی, دس از دیئر رائٹ کہ وہ کھڑے ہیں کسی سائڈ پر. ARY کہیں کھڑا ہے, اس کا رائٹ ہے. نہیں تو پھر یہ پولیٹیکل, یہ سن لینا, اگر تو یہ پولیٹیکل پروسیس ہے, آپس میں جماعتوں کا معاملہ ہے, تو وہ تو انتخابات میں سیٹل ہونا ہے. تو اس میں ادارے کیوں, ان کو کیوں لا کے بیچ میں یہ شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ آپ یہ کہیں کہ جناب PTI اداروں کے خلاف ہے, PTI کسی ادارے میں اس کے اوپر آتا ہوں. لیکن سب سے پہلے کیا وسیم عمران خان صاحب کو نااہل کرنے کی کا پلان ہے, اگری کرتے ہیں آپ اس بات سے؟ مجھے لگتا ہے کہ ایک اس وقت جو حالات بن گئے ہیں اس میں اگر عمران خان نااہل ہو جاتے ہیں تو یہ بڑا سوٹ کرے گا سب کو. لیکن کیا یہ کرنا اتنا آسان ہے؟ میرا خیال ہے نہیں, کیونکہ اس میں پھر اور بہت سارے مراحل آئیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کام کوئی بہت آسانی سے, بہت سارے کام ہوں گے جو آسان نہیں ہیں, ڈونٹ وری. اچھا پھر ہم نے یہ دیکھا ہے نا کاشف صاحب, آپ ہسٹری کو سے بہتر جانتے ہیں, آپ کہیں سے بھی شروع کر لیں. اگر پولیٹیکل پارٹیز کو آپ ایک ڈیمو, یہ آج سے کچھ عرصے پہلے ہمارے بہت سارے دوستوں کو یہ بڑی کسی پیٹی باتیں لگتی تھی. آئی ایم سو گلیڈ کہ سب کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہے. پولیٹیکل پارٹی کو اگر آپ نے آؤٹ کرنا ہے تو ڈیموکریٹک سسٹم چلنے دیں, گورننس اور دیگر بنیادوں پر لوگوں کو ووٹ کرنے دیں. تو ایک پارٹی جو کہ پورے وفاق کی پارٹی تھی وہ انٹیریئر سندھ کی ہو گئی پیپلز پارٹی. ایک پارٹی جو ایک سیٹ کی تھی میاں والی سے, وہ KPK کی بنی, پورے پاکستان کی بن گئی. تو پولیٹیکل پارٹیز نے یا پولیٹیکل لیڈرز نے اگر مرنا ہے, سیاسی موت مرنا ہے, تو اپنے کرتوت کی وجہ سے مرنا ہے, ورنہ ضیاء الحق صاحب پیپلز پارٹی کو نہیں دبا سکے, لیکن آصف زرداری صاحب کی وجہ سے ہو گیا کام. تو میرا خیال ہے پولیٹیکل پارٹیز کا یہ معاملہ ہونا چاہیے. اور ایک بات یہ ضرور ہے, اس میں بسط احترام ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں نے بھی, یعنی آج جو یہ باتیں کر رہے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں ان کا رائٹ ہے, لیکن یہ بھی ہے نا کہ کل تک اگر کوئی یہ بات کرتا ہے تو وہ کہتے تھے کہ یار بڑی عجیب سی بات ہے, بس دو ہی طرح کے لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں, یا مودی کرتا ہے یا کچھ دانشور کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ مودی کے یار ہیں یعنی کہ غدار ہیں. تو آج وہ ساری باتیں, تو بھائی اس کا مطلب ذرا سا دل بڑا کر کے اختلاف رائے کا ایک ماحول پنپنے دیں. یہ بات پہ غداری اور گستاخی اس کی سرٹیفکیٹ ہم دے ملے گی نہیں کو میں, ورنہ ہر کوئی اس کا نشانہ بنے گا. آج مثال آپ کے سامنے بالکل. یہ جو -1 کی بات ہو رہی ہے جس میں بھی خان صاحب کے بغیر یہ مراد سعید صاحب نے آ کے بولا, اسد عمر صاحب نے بولا, ان کو آفر کی گئی تھی, تو یہ تو ہم بچپن سے سن رہے ہیں. پہلے مائنس نواز شریف, ابھی کی بات ہے 3 دن پہلے کی, تو بچپن میں کس نے بتا دیا؟ نہیں میں بہت ہوشیار تھی 3 دن پہلے یہ بچپنے میں تھی, 3 دن کے بعد یہ بڑی ہو گئی ہے. میرا خیال ہے یہ ARY کی بندش کے بعد ہمیں بزرگ ایک سیکنڈ, وسیم کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, وسیم کی آواز کٹ جائے گی کیونکہ اسکائپ پہ جی وسیم. میں کہہ رہا ہوں یہ حالات تو ہوتا ہے نا, مشکل وقت پڑتی ہے تو بچے اچانک بڑے ہو جاتے ہیں. اچھا ایکچولی بالوں میں نا سفیدی آ گئی ہے, میرے ایکچولی بال یہاں سے سفید ہو گئے. نہیں -1 کی بات تو کاشف صاحب ہم کب سے سن رہے ہیں. اس دن میں نے اپنے پروگرام میں کلپس بھی نکال کر دکھائے کہ کس طرح 2009 میں بھی کوشش کی گئی کہ مائنس زرداری کوئی سسٹم بنا لیں. پھر نواز شریف صاحب کو بھی آخری اوائل دنوں میں یاد ہے جب وہ پینما کیس بڑے بھرپور, تو ان کو کہتے تھے کہ میں ایک چیز کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں, آپ نے کہہ دیا, وہ کسی نے سوشل میڈیا پہ PMLN کی طرف سے کلپ لگایا کہ کاشف عباسی سیئنگ فریولس. او خدا کے بندو سن لو, میں نے اس نااہلی کی بات کی ہے جو سپریم کورٹ میں ہوئی ہے. میں آج بھی کہتا ہوں, میں وسیم بدامی کے پروگرام میں میرا خیال ہے بڑے سالوں پہلے جب اس نے پوچھا تھا کہ جی, میں نے کہا سپریم کورٹ کی سزا غلط ہے. مجھے یاد ہے میری اوپننگ یہ تھی کہ میں جب سنا تو میں تو یہاں پہ ایون فیلڈ کا فیصلہ سننے آیا تھا, مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اس چیز کے اوپر انہوں نے فیصلہ کرنا. لیکن نیب کورٹ کی سزا ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے منی ٹریل نہیں دی. منی ٹریل دینی تھی. وہ نون والے وہ ہوتے نا, وہ ایک ٹیکنیکل بنیادوں پر انہوں نے یہ ٹویٹ بنائی ہے. نہیں نون لیگ والے آپ کو ہر قسم کی ڈیٹیل دیں گے, اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ رسیدیں نہیں دیں گے. وہ رسیدیں ہیں ہی نہیں ان کے پاس, کسی کام کی رسید. ویسے مجھے کسی نے سینڈ کیا تو میں نے کہا جناب وہ بڑی وائرل ہوئی ہوئی ہے, وہ بڑا اس کو آپ ایسے فون کر کے پکڑے پڑھ کے باتیں کر رہے ہیں. اس میں سنے کیا کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں جس ٹیکنیکل بنیاد پر نواز شریف کو نااہل کیا گیا وہ تنخواہ کا معاملہ, that's what I'm referring to. I am not referring to the case. وہ کیونکہ آپ بات جب فلو میں کر رہے ہوتے تو میں نے کہا وہ جو کیس تھا اور یہ جو ٹیکنیکل بنیادوں پر سزا کس فریولس
اس کو کہہ رہا تھا کہ جو سزا تھی, بیکاز آئی نیور انڈرسٹوڈ کہ وہ سزا کیا تھی. سو -1 کی جو ہم بات کر رہے ہیں نا کاشف صاحب, تو یہ تو ہمیشہ فارمولا فلوٹ کرتا رہتا ہے. نواز شریف صاحب بھی جب وہ پیناما کے وہ زمانے میں, یاد ہے نا کہ پی ایم ایل این کسی اور کو پی ایم بنا لے تو ٹھیک ہے معاملات. اچھا جب -1 نواز شریف صاحب سسٹم سے ہوئے, جب ٹیکنیکلی ان کو ناک آؤٹ کیا, سب سے زیادہ خوشی کس نے منائی ویسے؟ آسکنگ فار اے فرینڈ. سچا جواب نہیں چلے سچا بتا دیں, چلے جو ان کے علاوہ کس کو خوشی ہوئی یہ بتا دیں مجھے یہاں پہ. ہاں اس وقت جب نواز شریف صاحب کو پولیٹیکل پروسیس سے ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کیا گیا تو یہ تو بڑے خوش تھے, ان کے بغیر الیکشن میں بھی بڑے خوش تھے, اس کے ریزلٹ سے بھی بڑے بہترین خوش تھے. اب پرابلم یہ ہے کہ جب یہی سملر ہتھیار خان صاحب کے خلاف استعمال کر کے ان کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے, تو اب یہ کہ پاکستان کی سب سے پاپولر پارٹی کی لیڈرشپ کو باہر نہیں ہونا چاہیے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسی طریقے سے اس وقت نون لیگ والے کہتے تھے, اور ان کی ایک سیاسی حقیقت تھی پنجاب میں, کہ ہمارے اتنے بڑے لیڈر کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. وہ بھی اس وقت صحیح کہہ رہے تھے. جو پاکستان میں پاپولر لیڈرشپ ہے آپ اس کو بے شک صفائی ہستی سے مٹا دیں, پھانسیاں دے دیں, وہ دہشت گردی میں شہید ہو جائیں, یہ مائنس کرنے سے کبھی بھی پولیٹیکل نظریہ نہیں مرتا ہے. سو آئی ہوپ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم نے سیکھ لیا ہے کہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ سے جماعت کے اندر کتنا بڑا ایک سیاسی طور پہ بحران کریٹ کیا جاتا ہے آرٹیفیشلی, لیکن وہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے. صرف ان کو پتہ چل چکا ہے یہ. -1 پہ اب آپ کا کیا پوائنٹ ہے؟ -1 پہ دیکھیں آپ جو بات کر رہی ہیں, آپ پرنسپلی جو بات کر رہی ہیں, آپ درست بات کر رہی ہیں, لیکن میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں, میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ جب نواز شریف کا اور عمران خان کا موازنہ کرتے ہیں تو آپ ایپل کو اورنجز کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. فرق ہے. فرق کیا ہے؟ اسی عدالت کے اندر عمران خان کا بھی احتساب ہوا اور عمران خان کا بھی کڑا احتساب ہوا. ایک ایک چیز کا سوال پوچھا گیا, لیکن ایک ایک چیز کا ڈاکومنٹ پوچھا گیا. ایک منٹ سن, اگر تو ایون فیلڈ پہ 2 ججز نے نواز شریف صاحب کو نائل کر دیا تھا. سنیں میری بات. 2 ججز نے ایون فیلڈ پر نواز شریف صاحب کو نائل کر دیا. آصف سعید کھوسا, جسٹس گلزار احمد, ایسے ہی 3 ججز نے پہلے جی آئی ٹی بنائی. اس کے بعد جو میجورٹی فیصلہ آیا اس نے کہا کہ وہ جو بلیک لا ڈکشنری اور تنخواہ نہیں دی. دیکھیں وہ ایک اس کی تفصیلات الگ ہیں, اس میں لیگل برینز موجود ہیں, قانون دان موجود ہیں. وہ ایک ان کا اپنا تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے, وہ اس کا ٹرائل ہونا چاہیے, وہ ایک الگ چیزیں ہیں. وہاں پہ مس ڈیکلریشن کا معاملہ آ گیا تھا. یہاں جو بات ہو رہی ہے کاشف صاحب, یہ کوئی عمران ٹرائل کورٹ نہیں تو عمران خان کا ٹرائل کیسے ہوا؟ سن لیں, عمران خان کا جو معاملہ ہے, عمران خان نہ اس وقت اقتدار میں تھے, نہ عمران خان نے کوئی احساسہ کسی سرکاری عہدے پہ رہے تھے. 40 سالہ کمائی کا حساب دیا. میں جنیرک بات کرتا ہوں, پھر جنیرک بات کرتا ہوں. اس پہ آ جاتے ہیں. میری بات سنیں, اب معاملہ کیا بنا رہے ہیں؟ جرنلسٹ آپ سنیں, جرنلسٹ آپ کے دور میں بند ہوئے یا جو بھی کون سا بند ہوا, پرنسپلی غلط چیزیں ہوئی. دیکھیں میں نام بہت سارے ہمارا کون سا جرنلسٹ جو ہے جو ہم نے بند کر دیا تھا پکڑ کے, آپ نے کسی کو, ہم نے کون سا جرنلسٹ آپ کہہ رہے ہیں جو اٹھائے گئے. عمران خان صاحب کہتے تھے مجھے تو کیبنٹ میٹنگ میں پتا لگتا تھا کسی کو اٹھا لیا. سو یہ بات ٹھیک ہے, آپ نے نہیں کیا, ہم نے نہیں اٹھایا, کسی کو کہا بھی نہیں کہ کسی کو بند کر, نہیں اٹھایا, پر آپ نے اکنالج بھی نہیں کیا ان کا ٹراما. ہم نے کسی کو اٹھایا بھی نہیں. اور سن لینا, بہت سارے ایسے ہوئے جن کی ایف آئی آر جو ہیں وہ ہم نے خود درج کروائی, خود ایف آئی آر جو ہیں وہ ان کی درج کروائی, ان کے ساتھ ٹیلی فون کے اوپر رابطے بھی کیے. لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ لیکن میں ایک بات کچھ اور کرنے پچھلے 4 ماہ سے کیا ہو رہا ہے ریسیونگ اینڈ پہ نا, میں پتا کیا ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ مثلا آپ ارشد شریف کو ایف آئی آر کاٹ دو, آواز دبا دو, سمیع ابراہیم کی آواز دبا دو, صابر شاکر کی آواز دبا دو, عمران ریاض کو اٹھا لو, گرفتار کر لو, جگہ جگہ اس کے اوپر پرچے کاٹ دو, عماد یوسف کو پکڑ لو, خاور گھمن کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دو. مثلا جو آپ اپنی انڈیپینڈنٹ, اور اس کے اوپر حملہ کر دو, ایاز امیر کے اوپر حملہ کر دو. ٹھیک ہے, مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہاں کوئی پھر اس طریقے سے آپ بتائیں کہ کوئی آئینی رائٹس بنیادی موجود ہے نہیں موجود. اب آپ کہیں عمران خان کو جی توشہ خانہ میں ماریا جو کہنا چاہ رہی ہے, ہم کہہ رہے کہ اصول, اب تو یہ کیا ان دونوں ایکسپیرینسز کے بعد سنیں فاروق صاحب میری سمجھ سنیں. پرنسپلی میں نے آپ کو کہا میری بات کوئی بھی لیڈر ہو, کوئی بھی پاپولر لیڈر ہو, اس کو آپ اس طریقے سے جو ہے وہ ناک آؤٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن اگر آپ کی جائیدادیں باہر ہیں, ملک سے منی لانڈرنگ کی ہے, پیسہ باہر ہے, اس کا جواب آپ دے نہیں پا رہے, بالکل دینا چاہیے تھا, تو پھر آپ ہم یہ نہیں کہہ سکتے. عمران خان کے معاملے میں آپ نے 2 کیسز بنائے, ایک توشہ خانہ کا کیس ہے, عمران خان کی ذات کا کیس ہے. اس کے علاوہ آپ بتائیں پارٹی فنڈنگ کا معاملہ ہے,
کون سی ایسی جماعت ہے جس کے پاس ذرائع موجود ہیں, سورس موجود ہیں, جس نے اپنی ٹھیک جوڈیشل ہے پولیٹیکل بیس بنائی کچھ ہے؟ اور بات کر رہا ہوں دیکھا ہم کہ ڈائیورٹ کر جائے. نہیں ڈائیورٹ نہیں کرتے, یہ حقائق ہیں, اس سے متعلق میں ہیں. کیا پچھلے 2 ایکسپیرینسز, ایک حکومت کا اور ایک پچھلے یہ 4-5 مہینے کا جو اپوزیشن کا پیریڈ ہے, اس میں کیا یہ ہوگا کہ ایک لارجر پرنسپل ٹھیک رہنا چاہیے. اب ہم جب حکومت میں آئیں گے, اگر ان کیس آپ گورنمنٹ میں آئے, کہ پرنسپلز وائلیٹ نہیں ہوں گے, یعنی لوگوں کو ہیرونوں کے اوپر گرفتار نہیں کریں گے, یا اپنے اپوزیشن کو ٹارگٹ نہیں کریں گے, چینلز بند نہیں ہوں گے, جرنلسٹوں کے خلاف FIR نہیں ہوں گے. ایک لارجر پرنسپل ہونا چاہیے جو وائلیٹ نہیں ہوگا. دیکھیں, جو میں کہتا ہوں کہ جو قانونی پروسیس ہے وہ فالو ہونا چاہیے, رول آف لا ہونا چاہیے, اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے ہی نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی جو ہے اب ایک فیصلہ ہوا ہے, آپ 17 جولائی کو نہ بھولیں, یہ پاکستان کے اندر ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے, یہ کوئی عام دن نہیں ہے. جہاں طاقت ساری ایک طرف, حکومت ایک طرف, سارا زور ایک طرف, نتائج کچھ اور حاصل کرنے تھے, لیکن اصل طاقت کون, اصل سنیں, سب کی اسسمنٹ غلط ثابت کی ہیں. اصل طاقت کون ثابت ہوئی؟ پاکستان کا عام آدمی طاقت ثابت ہوا ہے. عام آدمی جس کا کوئی مفاد نہیں, میرا جس نے خیال ہے وزیر اس اعظم نہیں الیکشن بننا, کے اس الیکشن جس نے وزیر اعظم نہیں بننا, MLA نہیں بننا, MPA نہیں بننا, ان کی رائے کا احترام نہیں کریں گے تو پھر لوگوں کا غم و غصہ اس سطح پر جائے, اس سطح پر نہ لے کے جائیں جہاں پر نہ میں بچ سکوں, نہ آپ بچ سکیں, نہ حالات کسی کے کنٹرول میں رہ سکیں. میں وسیم بدامی سے ایک سوال پوچھوں. وسیم, اسی چیز کو ذرا, حالانکہ میں یہ عمران خان صاحب نے جو کہا فوج سے لڑانا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ, میں اس پہ بھی آنا چاہتا ہوں, لیکن وسیم اس دن ایک چیز لوگوں کو شاید احساس ہوا ہوگا. اب اکثر لوگوں سے بات کرتے تھے, لوگ کہتے تھے ہمارا تو وہ میٹر ہی نہیں کرتا سر, ہمارا کیا فرق پڑتا, ہم ووٹ کیوں ڈالیں, کیونکہ جب جیتنا تو اسی نے جس کے بارے میں لوگوں نے فیصلہ, کچھ لوگوں نے فیصلہ کر لینا, اس نے جیتنا جیت تو وہی جائے گا. ڈو یو تھنک کہ یہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ لوگوں کی سوچ بدلی ہوگی کہ ہم اپنی مرضی کے لوگوں کو لا بھی سکتے ہیں اور ان کو جتا بھی سکتے ہیں؟ ہاں بالکل. اس سے پہلے صرف ایک 30 سیکنڈ کی بات, جب آپ فاروق صاحب کو پچھلے کوئی 1-1.25 منٹ سے انٹرپٹ کرنے کی کوشش کر رہے تو فاروق بھائی بولے چلے جا رہے تھے, تو میں سوچ رہا تھا دیکھیں یہ ایک کلاسک ایگزامپل ہے کہ جو, اب فاروق تو ہمارا بھائی ہے, شہباز گل تو ہمارا بڑا بھائی ہے نا, تو فاروق بھائی تو پھر بھی ناراض نہیں ہوتے, صرف بولتے چلے جاتے ہیں, لیکن شہباز گل بھائی تو باقاعدہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یار دیکھو اینکر نے انٹرپٹ ہی نہیں کیا, وہی PTI کے دوست ہمارے بڑے ناراض ہو جاتے ہیں, ان کو انٹرپٹ کرنا آسان نہیں ہے اینکر کے لیے. اور میں آپ کو اپنی مثال بتاؤں, شہباز گل سے میرا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, اگر بولنے والا اپنی بات کرنا چاہے تو وہ پوری کرتا ہے, بے شک اینکر انٹرپٹ کرتا رہے, لیکن آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ بدتمیزی کوئی نہیں کا گیسٹ ہیں کہ میں نے اپنی ٹیم سے کہا ہوا ہے, بس اتنا اللہ نہ کرے کسی غرور یا کسی وجہ سے نہیں, کہ یار ہم شہباز بھائی کو ہم زحمت نہیں دیں گے پروگرام میں, اس لیے کہ بھائی ان کو انٹرپٹ کرو تو وہ چڑھ جاتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں, پھر وہ, اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے, پھر ہم امریکی ایجنٹ ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتے ہیں. تو یہ بھائی یہ ہوا ہے جو ہے نا, یہ جو شہباز گل صاحب والے پیپر میں یہ ہوا ہے. باقی اب آپ نے کہا کہ ٹرننگ پوائنٹ, میں آئی سویئر آئی ول بی دا ہیپیسٹ پرسن جب مجھے یہ لگے, یعنی مجھے پاکستان کے حالیہ سیاسی منظرنامے میں سب سے بڑا شکوہ یہ ہے کہ بھائی عوام کو بالادست ہونے دیں یار. لوگ جس کو, وہ آدمی پاکستان کا نائل ترین آدمی ہو, اگر پاکستان کے عوام نے ووٹ دیا ہے تو اس کو پاکستان پہ راج کرنے کا حق ہے. پاکستان کے عوام بیوقوف نہیں ہے, ان کو ایک تجربہ ہوگا, وہ اس کو ووٹ آؤٹ کر دیں گے, وہ جوتے ماریں گے ووٹ کے ذریعے اخلاقیات کے میں رہتے ہوئے, اور اس کے اقتدار سے باہر نکالیں گے اور سبق سکھائیں گے کہ دیکھو ہم سے اگر ووٹ چاہیے تو اس کی یہ قیمت ہے کہ پرفارم بھی کرو, گورن بھی کرو. تو اگر ایسی کوئی ایک بھی پریکٹس ہوتی ہے پاکستان میں جس کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد ووٹنگ پروسیس پہ 5% بھی جو ہے وہ ریسٹور ہوتا ہے, تو مجھے تو اس سے زیادہ خوشی کسی بات پہ نہیں ہوگی. مجھے 2018 کے الیکشن میں بھی سب سے بڑا اعتراض یہی تھا کہ میرے خیال میں وہ ایک چیز تھی جو کہ اس انداز سے جو پبلک کے مینڈیٹ کو ریفلیکٹ نہیں کرتی تھی, اور اگر اب اگر چیزوں کی طرف جاتی ہیں تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. 2018 کے الیکشن پہ اس کو اعتراض تھا, اس نے میرے سے سوال بھی پوچھا تھا الیکشن والے دن, اور اس کے بعد پھر اور اس کے بعد کیا ہوا تھا یاد ہو, کچھ اس کے بعد جھگڑے ہو گئے تھے. اچھا کاشف, جو وسیم نے جھگڑے کسی اور سے ہو گئے تھے, اسی بات کو میں تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں گی. ہم لوگ بہت سارے جو ہے نا ایک بہت اہم فیکٹر مس کر دیتے ہیں. پاکستان کی جو 2/3 ووٹر اب اگلے الیکشن سائیکل میں ووٹ کرے گا, اس کی عمر 35 سال سے کم ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے یہ بات سامنے آئی.
اور پہلی چلو، ہم میں سے تو مرتبہ کوئی ان میں سے نہیں ہے. ہم نہیں، آپ ہیں اس میں 35 سال سے کم میں بتا اور سوچ لیں دیکھنا آپ. ذرا، انہوں دیکھ رہا. اچھا فاروق سوچنا شروع ہو گئے، انہوں نے کہا میں کی دسا اب ہم بھی اس سے اوپر ہو گئے، اوپر ہو گئے. چلے جی ادھر ہم سب اس سے اوپر ہیں، میں ہی رہ گیا. تھوڑا سا اوپر ہو گئے. وسیم رہ گئے، وہ بھی 5-6 سال میں شاید نہیں 8-10 سال لگیں گے ابھی ان کو، تو یہ تو بڑے معصوم ہیں. اچھا تو اس میں کاشف صاحب یہ بات ہے کہ جو ایٹ لیسٹ جتنا میرا انٹریکشن ہوتا ہے، جو موجودہ جنریشن ہے وہ ووٹ کی طاقت کے اوپر بلیو کرتی ہے. اچھا آپ اور میں، ہم جب بڑے ہو رہے تھے، مجھے کبھی نہیں یاد ہوگا کہ الیکشن سے پہلے 5-7 سال پہلے، ہاں مجھے نہیں یاد تھا کہ کبھی الیکشن سے پہلے ہم کو اتنے زیادہ ایشوز کے بارے میں اویئر ہوں، یا ووٹ کے لیے کوئی خاص طور پہ ہم جو ہیں جا کے ووٹ ڈالیں، یا گھر والوں کو ہم نے کبھی دیکھا ہو ووٹ ڈالتے ہوئے. مطلب ہمارے بڑوں نے کبھی ووٹ ڈالا کبھی نہیں ڈالا نا، ایسے کیجول بیہیویئر تھا. اس مرتبہ ایسا نہیں ہے، اور وہ ہم نے ایکچولی اس الیکشن کے ٹرن آؤٹ میں دیکھا ہے. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ساری کی ساری یوتھ اٹھ کے پی ٹی آئی کوئی ووٹ ڈالے گی، آبویسلی باقی جماعتوں کی بھی ریپرزنٹیشن ہے، یوتھ پی ایم ایل این کو بھی کچھ چنک جو ہے وہ ووٹ ڈالے گا، لیکن سائزیبل چنک ہم کمفرٹیبلی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو الیکٹورل پروسیس میں پاکستان تحریک انصاف لے کر آئی ہے. میرا مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر ان نوجوانوں کا ووٹ میں، سسٹم میں، ریاست پہ ایک بلیف ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں، انہوں نے جا کے ووٹ دیا کہ بھئی ہمارے ووٹ سے فرق پڑے گا، اور انہوں نے دیکھا جی انہوں نے جس کو ووٹ دیا اس کے صندوق میں سے ووٹ نکل آیا، ان کا یہ بھرم رہنے دیں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ ان کا ریاست پہ اعتبار ہی نہ رہے؟ مذاق ہی شروع کرتا ہے. نہیں سچ بات ہے. مطلب میں کہہ رہی ہے کہ بھائی جان جو میں کہہ رہی ہوں کر دیو، اگلے کہتے ہیں نہیں میں نہیں کرنا. نہیں تو آپ ایک پوری جنریشن کو پروسیجر سے، اس ڈیموکریٹک پروسیس سے اگر آپ نکالیں گے تو پھر آگے کیا کیا ہے کاشف صاحب؟ پچھلی 3 جنریشن بھگت لی ہے ایک اور سے. ان بچوں کا اس پروسیس میں جو ٹرسٹ ہے، خدا کے لیے اس کو رہنے دیں. اس ملک کی ریاست کی سلامتی کی ضمانت ہے یہ بات. ٹھیک ہو، آئی ایگری وتھ یو. دیکھیں کچھ چیزوں کی سینکٹیٹی ہوتی ہے، اس سینکٹیٹی کو رہنا چاہیے. جیسے ہم کہتے ہیں ووٹ کی ایک ان کی ہوپ رہنے دیں، ٹرسٹ رہنے دیں بھائی، ڈونٹ کل دیٹ. آئی ایگری ود دیٹ. وسیم اگر عمران خان صاحب کو نائل کر دیا کیا ہوگا یا کچھ نہیں ہوگا آپ کے خیال؟ ایک تو یہ ہوگا کہ پھر وہ نائل ہو جائیں گے تو الیکشن نہیں لڑ سکیں گے. لیکن چینل آن ایئر نہیں ہے نا، ساروں کو مذاق سوچ رہا ہے. کہتے کٹ لوگ دیکھ رہے ہیں، چلو کوئی گل نہیں، مذاق ہی کر لیں. خیر ایسا میرے ذہن میں لطیفہ گیا، میں کہیں زیادہ ہی کیجول ہو جائے گا پھر معاملہ. سر میرا خیال ہے کہ پولیٹیکلی مطلب ذرا ایک کیوس ہو جائے گا. دیکھیں نواز شریف صاحب کو جب نائل کیا، اور جس میں اگین وہ میری بھی رائے وہی ہے کہ وہ جو نااہلی والا معاملہ تھا وہ تو میرے لیے بڑا حیران کن تھا، وہ جو وہ ریسیویبل تنخواہ پہ، پھر وہ نیب کا معاملہ الگ. تو اس سے بھی بہرحال اگر کہ انہوں نے منی ٹریل نہیں دی اور سارا کچھ، لیکن ایک چیز ڈائی ڈاؤن تو نہیں ہوئی نا، بلکہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے آ کے ہانٹ ہی کرتی رہی. کاشف آپ کو یاد ہے آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا، مجھے آپ نے کٹہرے میں بٹھا لیا تھا میرے ہی پروگرام میں، اور مجھ سے سوال کیا تھا کہ بتاؤ یار نواز شریف تمہارے خیال میں ہے کرپٹ ہے یا نہیں ہے کیا؟ تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں بالکل سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے کچھ ایسے بنیادی سوالات کے جوابات عدالت میں نہیں دیے ہیں جو کہ ان کو دینے چاہیے تھے. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جتنے کرپٹ ہیں اس سے 1000 گنا زیادہ کرپٹ ہوتے ہیں، لیکن بیہیو کر رہے ہوتے تو نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ نہیں ہوتا جو کہ ہوا ہے. تو جب تک یہ تاثر رہے گا نا کہ بھائی کسی کے پیچھے کاروائی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ کرپٹ ہے یا مسئلہ ہے، بلکہ مقصد کچھ اور ہے، تب تک آپ پولیٹیکل اینٹیٹیز کو صرف ایک پانی فراہم کرتے رہیں گے، ان کو آپ مزید وکٹم بناتے رہیں گے اور مزید جلا بخشتے رہیں گے. تو یہ تاثر ختم ہونا چاہیے کہ بھائی اب یہ کارڈ بچا کے رکھ لو. ہاں لیکن اس میں میں آپ کو ایک ٹیکنیکل بات میں بھی کہنا چاہتا ہوں وسیم. کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، جس کو سیاسی انتقام کہا جاتا ہے کہ جناب اب ضرورت پڑ گئی تو ان کو فارغ کر دیا گیا. لیکن کیا یہ سیاستدان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کے پاس ایک منی ٹریل ہو کہ میں نے یہ چیزیں کیسے کی؟ کیا یہ ذمہ داری ان کی نہیں ہے کہ میرا بیٹا 99 سے کرائے کی بات کر رہا ہے، میری بیٹی 2012 میں کہہ رہی ہے ہماری کوئی پراپرٹیز نہیں ہے، میرا بھتیجا کہہ رہا ہے کون سے میفر اپارٹمنٹ لائیں دکھائیں ثابت کریں، اور سڈنلی 2-3 سال بعد وہ نکل آتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جناب اب جو ہم جواب دیں گے نا وہ آپ کو ماننا پڑے گا. نو وہ نہیں مانا جا سکتا. آپ کو پھر بھی چاہے کوئی کچھ بھی کر رہا ہو آپ کے کاغذ تو صاف ہونے چاہیے یار. 100% ایسے ہی، اس میں کوئی دو رائے نہیں. یعنی میں نے اب سے سن یہ عرض کی تھی کہ نواز شریف صاحب کے پاس اگر یعنی وہ اس سے زیادہ بھی ویک ان کے پاس ڈاکیومنٹس ہوتے لیکن معاملات ٹھیک ہوتے تو ان کے خلاف کچھ نہیں ہوتا. یہ جو بدامی بات کر رہا ہے نا، دیکھیں اس سے پہلے بھی آپ آ جائیں نا، اس سے پہلے ایک حدیبیہ کیس کا NRO نہیں تھا، پرویز مشرف سے کیا لیا تھا؟ NRO ہی لیا تھا نا پرویز مشرف سے، اور اس کے پاؤں بھی پکڑ دیے تھے، پکڑ کے ملک سے باہر بھی چلے گئے تھے، ساری تحقیقات بھی رک گئی تھی، نیب کے افسران بھی تبدیل ہو گئے تھے، سب کچھ ہو گیا تھا.
تو یہ چیزیں پھر اس طریقے سے میں نے جو وسیم بات کر رہا تھا، اصل چیز تو یہ ہے کہ کرپشن کو پھر کرپشن سمجھنا ہے، برائی کو پھر برائی آپ نے سمجھنا ہے، پھر اس کو قانون کو ہینڈل کرنا ہے. لیکن ہماری چیز کو پولیٹیکل دیکھتے ہیں نا، ہماری ہر چیز کا سپن سیاسی ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس پروسیس کو چلنے دیں، آج دیکھیں، آج اگر آپ اس پروسیس کو نہیں چلنے دیں گے، اس پروسیس کو اگر آپ روک دیں گے تو مجھے بتائیں کہ یہ چیزیں چل سکتی ہیں. اور اگر مجھے آپ یہ بتائیں پاناما کے معاملے کے اوپر اگر عمران خان جو ہے اس کو فالو نہ کرتے اور عمران خان جو ہے اس کے پیچھے نہ ہوتے تو مجھے آپ یہ بتائیں کیا وہ منطقی انجام تک جو ہے وہ پہنچ جاتا؟ نہ پہنچ پاتا. اسی طرح میں یہ کہہ رہا ہوں آزاد میڈیا کی، یہ جو چینلز کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، میں جتنی مرضی بات کرتا رہوں، اگر میری بات جو ہے وہ عوام تک پہنچ ہی نہیں پا رہی تو میں عوام کو موبلائز کیسے کروں گا؟ عوام کو کنونس کیسے کروں گا؟ عوام کو شعور کیسے فراہم کروں گا؟ کیسے وہ میرے ساتھ آ کے کھڑے ہوں گے؟ کیسے وہ مجھے انتخابات کے اندر آ کر جو ہے وہ منتخب کریں گے؟ جو کچھ ابھی کیا جا رہا ہے یہ سارا انٹر لنکڈ ہے، یہ سارا کنیکٹڈ ہے، یہ اسی سازش کے ڈاٹس ہیں کہ وہ صحافی جو کہ آزادانہ طور کے اوپر بات کر رہے ہیں، عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں، ان کی آواز بند کر دو، کسی کو گرفتار کر لو، کسی کو دبا دو، کسی کو جو ہے وہ FIRs کے نیچے ڈرا دو، کسی چینل کے اوپر پابندی لگا دو. یہ وہی تمام چیزیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر آپ اس طرف چیزوں کو لے کر جا رہے ہیں جس سے پھر پاکستان کے اندر یہ بحران ختم نہیں ہوگا، اس بحران میں مزید اضافہ ہوگا. کیا ہم اس کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہماری معیشت متحمل ہو سکتی ہے. لیکن ایک انٹرسٹنگ سوال میرے ذہن میں ہے، میاں صاحب بھی نائل ہوئے اور عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں نائل ہو جاؤں گا. دونوں میں آپ کو فرق ریاکشن میں کیا کوئی لگتا ہے کہ کچھ ریاکشن ڈفرنٹ ہوگا دونوں کے نائلی کا، یا آپ کو لگتا ہے بس بزنس ایز یوزول ہوگا پاکستان؟ نہیں، خان صاحب کی جو پارٹی ہے اس کے جو خد و خال ہیں وہ ذرا مختلف ہے PMLN میں. دیکھیں نا، ایک وہاں پہ ہم اس کو برا سمجھیں اچھا سمجھیں کہ علیحدہ ڈبیٹ ہے، موروثیت ہونی چاہیے یہ نہیں ہونی چاہیے، بہرحال ایک فیملی اینٹی ہے، اس میں ایک فیملی نیم جس کا شخص کا ہے، یا مریم بی بی کا ہے، یا حمزہ صاحب کا ہے، یا شہباز صاحب کا، وہ تو پولیٹیکل پروسیس میں تھے نا. دیکھیں یہ تو بات ماننی چاہیے. ہاں، اس کے بعد سزا ہوئی ہے. ہاں، لیکن اس کے علاوہ بھی وہ جا کے جی بات جلسے کر رہی ہیں اور لوگوں کو اگر وہ اپنے انگیج کر رہی ہیں تو وہ ان کی شخصیت، فیملی نیم، اسٹیچر سب کچھ ہے، اگر ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں یہ حقیقت ہے بندہ. سو یہ ان کی پارٹی خد و خال ڈفرینٹ ہے. دوسری بات ہے کہ دل کا زور لگا لیا گیا نواز شریف صاحب کی پارٹی کو نائلی کے بعد، لیکن کوئی پارٹی چھوڑ کے نہیں گیا. لوگ اندر ہی ناراض ہو کے بیٹھ گئے، خاموش ہو گئے، ایک دھڑا دوسرے کے ساتھ کبھی پبلکلی لڑتا ہے، کبھی انٹرنلی لڑتا ہے، کبھی صحافیوں کے تھرو لڑتا ہے، کبھی سوشل میڈیا پہ کے تھرو لڑتا ہے، لیکن پارٹی ایک ہی ہے. کوئی بندہ پارٹی نہیں چھوڑ کے گیا بڑے سخت حالات میں. سو یہ ان کا لٹمس ٹیسٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس وقت دیکھنا ہوگا کیونکہ یہ نیا تجربہ. اچھا، یہ جس عمل سے گزر ہے نا، بائی دا وے 90s میں وہ پیپلز پارٹی اور PMLN گزر چکے ہیں نا، تو وہ جو ٹوٹ پھوٹ اور سب کچھ کرنے کے بعد اب ان کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہوتا ہے ایسے بھی سیاست کے اندر، ایسا وقت آتا ہے. تو ان کا نا یہ پہلی مرتبہ ذرا جیسے کہتے ہیں ڈینٹنگ پینٹنگ کے عمل سے گزر رہے ہیں. تو ابھی انہوں نے یہ روز 2 دفعہ گزرتی ہیں، انہوں نے یہ ٹیسٹ پاس کرنا ہے. تو یہ بن پہ ہے کہ یہ ٹیسٹ پاس کر کے ہمیں دکھائیں کہ بھائی نہیں، ہم میں ہے وہ بات، ہم میں ہے وہ میٹل کے، ہماری پارٹی بھی کی اسٹرکچر بھی مضبوط ہے. سو بدامی صاحب، آپ کو کوئی فرق نظر آتا ہے کہ مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب کے نائل ہونے کا ریاکشن زیادہ بڑا ہوگا، اور اس کی وجہ ملٹیپل لیولز پر آپ عمران خان صاحب کی پارٹی کا ڈائسیکشن اگر کریں، نون لیگ کا ووٹر، آپ جانتے ہیں کہ نون لیگ کا ووٹر کے بارے میں ہمارا ہمیشہ سے یہ خیال تھا کہ وہ جلسوں میں نہیں آتا ہے، وہ زیادہ ایکسپریسو نہیں ہے، وہ خاموشی سے آگے ووٹ ڈال کے چلا جاتا ہے. عمران خان کا ووٹر یا سپورٹر جو ہے وہ بڑا ایکسپریسو ووٹر ہے، بڑا جلسوں میں جانے والا سپورٹر ہے، وہ بڑے رولے ڈالتا ہے جلسوں میں جا کے، وہ اپنے آپ کو وار پینٹ کر کے اور جھنڈے اٹھا کے اور وہ گھنٹوں کے حساب سے چل کے بھی جاتا ہے جگہ جگہ. آپ کو لگتا ہے کہ اس کا رد عمل، اس رد عمل، اور یاد رکھیے گا وہ پہلا دن جس دن عمران خان صاحب کی حکومت گئی تھی اور اگلے دن خان صاحب خود نہیں بھی تھے، اور کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے سینز کیا تھے. ڈو یو تھنک دیٹ دوز سینز کین بی ریپیٹڈ اگین، اور وہ ریپیٹ ہونے دیے جائیں گے؟ آئی تھنک رد عمل بالکل مختلف ہوگا بیکاز آف دا ریزنز یو مینشنڈ ایز ویل، کہ خان صاحب کا ووٹر زیادہ ووکل ہے، زیادہ ایکسپریسو ہے، زیادہ لاؤڈ ہے. وہ سوشل میڈیا پہ وہ ان کے ووٹر میں ایسے لوگوں کی پرسنٹیج کم ہے جو کہ بس آئیں گے الیکشن والے دن خاموشی سے ووٹ دے کے چلے جائیں گے نون لیگ کے ووٹرز کی طرح. تو وہ زیادہ اس کا رد عمل زیادہ محسوس ہوگا. تو اور اگر اس کو روکنے کی کوشش ہوگی پھر which it would mean more political stability, which would mean more economic stability. تو ایسی جگہ پہ انفارچونیٹلی آ کے پھنس گیا ہے سارے کا سارا معاملہ، جس کا میرے خیال میں حل ایک ہی ہے، جو کہ اگین آج سے کچھ عرصے پہلے بڑا گھسا پیٹا جملہ لگتا تھا، آج شاید نہیں لگتا ہے، کم لگتا ہے،
کہ بھائی ایک پروسیس کو چلنے دیں, لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں, اور اس کے یہ پروسیس چلے گا, اور اس پروسیس میں یہ چھنی ہے, یہ پروسیس خراب جمہوریت کا حل مزید جمہوریت ہے. یہ ملک جو ہے وہ سیاستدانوں نے چلانا ہے, ان کو ہم گالیاں سے مراد ہے کہ تنقید کریں گے, سب کریں گے, لیکن انہی لوگوں نے یہ ملک چلانا ہے, اس کو چلنے دیں, یہی اس کا حل ہے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. یہ بات آج سے کچھ عرصہ پہلے بڑی کسی بھی لگتی تھی, میرا خیال ہے اب شاید لوگوں کو کمپیریزن بھی کیا جا سکتا ہے نا, کمپیریزن بھی آپ کر لیں. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہمارے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, اور آخری سوال ہے اگر اجازت دیں, میں یہ فوج سے لڑانے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ کر رہے ہیں, یہ کس کا بیانیہ ہے؟ پی ڈی ایم کا بیانیہ اور کس کا بیانیہ؟ یہ اسٹریٹجک میڈیا سیل کس نے بنا رکھا ہے؟ کون صحافیوں کو فیڈ کر رہا ہے؟ اور ایک ہی طرح کی خبریں لگائی جا رہی ہیں. رات خبر لگی ہوئی, ایک ہی چینل پہ خبر لگی ہوئی ہے کہ شہباز گل جو ہے وہ ٹوٹ چکے ہیں, اور انہوں نے کو بیان دے دیا کہ جناب مجھے تو عمران خان کے کہنے کے اوپر جو وہ میں نے کیا ہے. میں نے 2-3 چینلز پہ دیکھا, ان کے سوشل میڈیا پہ ایک ہی طرح کی ٹویٹس ہوئی ہیں کہ کاپی پیسٹ کر کے وہاں پہ لگا دیا گیا ہے. جب آپ کہتے تھے مودی کا یار ہے, غدار ہے, پھر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, آپ کیا کر رہے ہوتے تھے؟ نہیں دیکھیں وسیم کس کانٹیکسٹ میں تھی, کیا تھی, وہ ایک الگ بحث ہے. مودی کا یار تو غدار ہوتا ہے, وہ آج کی نہیں دیکھیں سن لیں نا, غدار بھی کانٹیکسٹ الگ الگ ہو گئے. وہ جنہوں نے کہا تھا وہ بھی پی ڈی ایم میں شامل ہے نا, آج پیپلز پارٹی بھی ساتھ ہی ہے نا, بلاول بھی ساتھ ہی ہے, کسی سے ڈھکی چھپی تو نہیں ہے. میرا بنیادی معاملہ دیکھیں, کی تو دوگلی پالیسی پر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ فوج سے لڑوانے کے مترادف ہے, تو یہ تو آپ نے 10 گنا زیادہ دی ہے. جی سن لیں ذرا, میرا جو ویو ہے نا اس کے اوپر بڑا کلیئر ہے. آج میں جب فیصل آباد سے اسلام آباد انٹر ہوا تو دیکھے جہاں پر یوم آزادی کے حوالے سے پاکستان کے پرچم پڑے ہوئے, ان پرچموں کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں پی ٹی آئی کے جھنڈے بھی پڑے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے پرچم کے ساتھ پی ٹی آئی کا پرچم بھی پرچیز کر رہے ہیں. سن لیں وہ بھی پرچیز کر رہے ہیں. پاپولیرٹی ایک انپریسیڈنٹڈ ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.